बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ गवादर एजुकेशनल एंड एनवायरमेंटल वेलफेयर सोसाइटी के बी फिराक साहब मौजूद हैं, जिनसे हम आज उनके इदारे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। यूथ का जो मामला है एजुकेशन के सिलसिले में, स्पेशली फ़िशर कम्युनिटी है, फ़िशर कम्युनिटी का एजुकेशन के साथ एक कनेक्शन उस तरह का नहीं था पहले जिस तरह होना चाहिए, या असर हाज़िर के जो तकाज़े हैं उसको लेकर हमने एक टेंटेटिव प्लान के तहत अपने जहन में एक नौयत वज़ा कर रखी थी कि किस तरह इनको इस सिलसिले में कनेक्ट रखें और असर हाज़िर के तकाज़ों को बुनियाद बना के उसको चैनलाइज़ करें ताकि एक बरतर सतह पर एक बरतर ज़हन की इस्तवारी में अपना किरदार अदा करें। ज़ाहिर है इस काम के लिए तने तनहा करना मुमकिन नहीं होता, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, इसको एक फॉर्मेशन लेवल पर लेकर आएँ और ऑर्गेनाइजेशन लेवल के साथ साथ इसको इंस्टीट्यूशनलाइज़ करें, ताकि इंस्टीट्यूशनलाइज़ करने के अमल में मुख्तलिफ़ सतहों पर मुख्तलिफ़ लोगों की ज़हन साजी हो, किरदार साजी हो, रुझान साजी हो, और उसके साथ साथ इस सतह पर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की पोजीशन में लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके। और उसमें हमारा जो टारगेट एरिया था फ़िशर कम्युनिटी के यूथ थे कि इनको किस तरह इस जानिब राग़िब करें और इसी सिलसिले को बुनियाद बना के उसको हायर एजुकेशन की तरफ से लेकर जाएं। तो उस वक्त से लेकर अब तक हमने काफ़ी माइलस्टोन तय किया और अच्छे खासे हमें इसके हवाले मुयस्सर आए, और इस बुनियाद को हमने जिस तरह इस्तवार कर रखा था तो इसके तहत हमें काफ़ी अच्छी पजीराई भी हुई और अच्छे नताइज भी देखने में आए और इस सतह पर काफ़ी अहम पेशरफ्त भी हुई। जी, आपकी जो लाइब्रेरी है इसके हवाले से हमने बड़ा तज़किरा सुना है अपने शागिर्दों से, तो आप ये बताइए कि आपकी लाइब्रेरी में कितनी किताबें मौजूद हैं और तलबा जो आते हैं वो किस लाइब्रेरी जिस तरह जदीद माशरा है या जदीद दुनिया है, उसके हवाले से लाइब्रेरी को हम इस तरह ले सकते हैं कि लाइब्रेरी एक इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्री है, तो इसकी जो पैदावार है, उसकी जो प्रोडक्शन है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पर सामने आती है और उसको हम कल्प कर लेते हैं। तो लाइब्रेरी में मुख्तलिफ़ सतह की किताबें एकेडमिक भी हैं, नॉन एकेडमिक भी हैं, जर्नल बुक भी हैं, और जो कैरियर को बेस बना के एग्ज़ाम की तैयारी के सिलसिले में किसी भी लड़के या लड़की के लिए एक अच्छे खासी मवाद आपको मुयस्सर आ सकती है। तो इस तनाजुर में अगर आप देख लें तो किताबों की नौयत आप जर्नल बुक की है या कि एकेडमिक किताबों की है, तो इनकी तादाद 5000 के करीब किताबें हैं, बलूची, उर्दू, इंग्लिश किताबें। तो मुख्तलिफ़ दिलचस्पी की बुनियाद पर लड़के लड़कियाँ आती हैं और यहाँ पढ़ते भी हैं, और जिस तरह उस सतह पर भी आप देख लें कि इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टूडेंट अगर कोई एमफिल कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, उसकी थीसिस का मुतल्लिकात यहाँ से दिखाई देते हों, तो वो यहाँ आकर अपने मवाद लेता है और अपनी बाकायदा तैयारी के सिलसिले में इसको बुनियाद बनाकर अपनी थीसिस को मौकम रंग दे सकता है। इस सिलसिले में एक स्टूडेंट पिछले 1-2 साल पहले शाकिरुल्लाह नाम का एक स्टूडेंट था, पीएचडी का एंथ्रोपोलॉजी में उसका थीसिस था, और यहाँ आके बैठा 3 महीने तक यहाँ लाइब्रेरी में बैठा, उन्होंने अपनी थीसिस लिखी। चाइना में पढ़ते थे, केपी के एरिया में, इलाका दीन में उसका ताल्लुक था। तो इस तरह मुख्तलिफ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से हैं या खुलदा यूनिवर्सिटी के हैं या कराची से हैं या इस्लामाबाद के पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, तो मुख्तलिफ सतह पर लड़के लड़कियाँ यहाँ आकर अपनी दिलचस्पी की जो मौज़ूआत हैं, उनके मवाद हैं, यहाँ मिल सकती हैं, वो पढ़ लेती हैं और बैठ के चीज़ें उनको मुयस्सर आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ गवादर एजुकेशनल एंड एनवायरमेंटल वेलफेयर सोसाइटी के बी फिराक साहब मौजूद हैं, जिनसे हम आज उनके इदारे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी के बी फिराक साहब, हमें ये बताइए कि इस इदारे की बुनियाद रखने का ख़्याल आपके जहन में कैसे आया? आपकी ज़रा नवाजी कि आपने हमें वक्त दिया और इदारे की बाबत और इदारे के काम के सिलसिले में पूछने का मन चाहिए सिलसिला वज़ा किया। तो इदारे की सोच हमारे जहन में इस नोयत को लेकर आई कि हमारे एरिया में बेशतर यूथ का जो मामला है एजुकेशन के सिलसिले में, स्पेशली
فشر کمیونٹی ہے، فشر کمیونٹی کا ایجوکیشن کے ساتھ ایک کنیکشن اس طرح کا نہیں تھا پہلے جس طرح ہونا چاہیے، یا عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں اس کو لے کر ہم نے ایک ٹینٹیٹو پلان کے تحت اپنے ذہن میں ایک نوعیت وضع کر رکھی تھی کہ کس طرح ان کو اس سلسلے میں کنیکٹ رکھیں اور عصر حاضر کے تقاضوں کو بنیاد بنا کے اس کو چینلائز کریں تاکہ ایک برتر سطح پر ایک برتر ذہن کی استواری میں اپنا کردار ادا کریں۔ ظاہر ہے اس کام کے لیے تنہا کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو آرگنائزیشن لیول پر، اس کو ایک فارمیشن لیول پر لے کر آئیں اور آرگنائزیشن لیول کے ساتھ ساتھ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں تاکہ انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے عمل میں مختلف سطحوں پر مختلف لوگوں کی ذہن سازی ہو، کردار سازی ہو، رجحان سازی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سطح پر ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی کی پوزیشن میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ اور اس میں ہمارا جو ٹارگٹ ایریا تھا فشر کمیونٹی کے یوتھ تھے کہ ان کو کس طرح اس جانب راغب کریں اور اسی سلسلے کو بنیاد بنا کے اس کو ہائیر ایجوکیشن کی طرف سے لے کر جائیں۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک ہم نے کافی مائل اسٹون طے کیا اور اچھے خاصے ہمیں اس کے حوالے میسر آئے، اور اس بنیاد کو ہم نے جس طرح استوار کر رکھا تھا تو اس کے تحت ہمیں کافی اچھی پذیرائی بھی ہوئی اور اچھے نتائج بھی دیکھنے میں آئے اور اس سطح پر کافی اہم پیش رفت بھی ہوئی۔ جی، آپ کی جو لائبریری ہے اس کے حوالے سے ہم نے بڑا تذکرہ سنا ہے اپنے شاگردوں سے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی لائبریری میں کتنی کتابیں موجود ہیں اور طلبہ جو آتے ہیں وہ کس طریقے سے یہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ لائبریری جس طرح جدید معاشرہ ہے یا جدید دنیا ہے اس کے حوالے سے لائبریری کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ لائبریری ایک انٹلیکچوئل ہنڈسٹری ہے، تو اس کی جو پیداوار ہے، اس کی جو پروڈکشن ہے وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کے طور پر سامنے آتی ہے اور اس کو ہم کلب کر لیتے ہیں۔ تو لائبریری میں مختلف سطح کی کتابیں اکیڈمک بھی ہیں، نان اکیڈمک بھی ہیں، جنرل بک بھی ہیں، اور جو کیریئر کو بیس بنا کے ایگزام کی تیاری کے سلسلے میں کسی بھی لڑکے یا لڑکی کے لیے ایک اچھے خاصی مواد آپ کو میسر آ سکتی ہے۔ تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھ لیں تو کتابوں کی نوعیت آپ جنرل بک کی ہے یا کہ اکیڈمک کتابوں کی ہے، تو ان کی تعداد 5000 کے قریب کتابیں ہیں، بلوچی، اردو، انگلش کتابیں۔ تو مختلف دلچسپی کی بنیاد پر لڑکے لڑکیاں آتی ہیں اور یہاں پڑھتے بھی ہیں، اور جس طرح اس سطح پر بھی آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل لیول پر جو اسٹوڈنٹ اگر کوئی ایم فل کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اس کی تھیسس کا متعلقات یہاں سے دکھائی دیتے ہوں تو وہ یہاں آ کر اپنے مواد لیتا ہے اور اپنی باقاعدہ تیاری کے سلسلے میں اس کو بنیاد بنا کر اپنی تھیسس کو محکم رنگ دے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اسٹوڈنٹ پچھلے 1-2 سال پہلے شاکر اللہ نام کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، پی ایچ ڈی کا، اینتھروپولوجی میں اس کا تھیسس تھا، اور یہاں آ کے بیٹا 3 مہینے تک یہاں لائبریری میں بیٹھا، انہوں نے اپنی تھیسس لکھی۔ چائنا میں پڑھتے تھے، کیفی کے ایریا میں، علاقہ دیر میں اس کا تعلق تھا۔ تو اس طرح مختلف بلوچستان یونیورسٹی سے ہیں یا خلدہ یونیورسٹی کے ہیں یا کراچی سے ہیں یا اسلام آباد کے پنجاب یونیورسٹی سے ہیں، تو مختلف سطح پر لڑکے لڑکیاں یہاں آ کر اپنی دلچسپی کی جو موضوعات ہیں، ان کے مواد ہیں، یہاں مل سکتی ہیں، وہ پڑھ لیتی ہیں اور بیٹھ کے چیزیں ان کو میسر آتی ہیں۔ ہم نے سنا کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ پبلیکیشن کے حوالے سے یا کتابیں چھاپنے کے حوالے سے بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے، تو ہمیں بتائیے کہ اب تک آپ کس نوعیت کی اور کتنی کتابیں جو ہیں وہ شائع کر چکے ہیں؟ جیوز کا جس طرح ہم نے پہلے کہا ہے کہ ہم ذہن سازی کے ساتھ ساتھ کردار سازی اور رجحان سازی ایک باقاعدہ ہے کہ انٹلیکچوئل صورتحال کو چینلائز کرنا ہمارا منشا رہا ہے، اور ہم اس سلسلے میں کافی پیش رفت کر چکے ہیں، مثلاً سیمینارز، سمپوزیم، منتھلی بیسس پر لٹریری سیشن کا انعقاد کرنا۔ تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بھی آیا کہ کس طرح ہم اس کو ایک دستاویزی سلسلے میں مرتب بھی کرتے جائیں، اور جو ہمارے لکھنے والے ہیں ان کو بھی انگیج کرتے جائیں تاکہ ان کی چیزیں بھی ہماری پبلیکیشن کے توسط سے سامنے آ جائیں۔ تو اسی ذہن کو ہم نے استوار کرنے کے لیے اس تناظر کو کریٹ کیا کہ ہم پبلیکیشن سائٹ پر بھی کچھ کریں۔ تو اس حوالے سے ہم نے زیادہ تر نثر کو فوکس کرنے کی کوشش کی، البتہ
کچھ نہ کچھ اس میں پوئٹری بھی آتی ہے. البتہ نثر کا فوکس ایریا ہمارا زیادہ ہے. مثلا ادھر یہاں گوادر کی جو فشر کمیونٹی سے ریلیٹڈ جو اس کی ایک طرز معاشرت یا معیشت یا زندگی ہے, اس کو بنیاد بنا کے کتاب ہے ماسٹر اسلم سہیل صاحب کی, موسم کے نام سے ہم نے چھاپی ہے, اور نثری کتاب ہے اور ایک ریسرچ بیس کتاب ہے جو اس کی اپنی آبزرویشن کے بنیاد پر انہوں نے لکھی ہے. ایک اور کتاب ہے باطل سائق, یعنی کہ باطل سائق گوادر کی پوری ہسٹری پر اوبیس کرتی ہے کہ گوادر کی تاریخ سینہ بسینہ جس طرح یہاں تک آئی, اور 1200 پیج پر مشتمل وہ کتاب ہے. اس طرح یہ کتاب بھی گوادر سے ریلیٹڈ ہے. ایک اور کتاب ہے جو گرامیٹولوجی کے حوالے سے بلوچی کی زمانہ کے نام سے ایک رائٹر ہیں جمال بلوچ, انہوں نے لکھی ہے. تو ایک کتاب ہے منیر مومن صاحب جو ہمارے بلوچی کے لیڈنگ رائٹر ہیں, اس کی نثری کتاب ہے, مضامین پر مشتمل ہے. مضامین ہیں, تبصرے ہیں, اس میں تجزیے ہیں اور پیش لفظ مختلف چیزوں کو یکجا کر کے تو انہوں نے یہ کتاب مرتب کی, وہ ہماری پبلیکیشن میں شمار ہوتی ہے. مثلا کائنات سلیم کی کتاب ہے, وہ پوئٹری کتاب ہے, اردو میں لکھی ہوئی ہے. انور صدیقی کی کتاب ہے, وہ پوئٹری کی ہے. اس طرح ایک اور ہم نے کتاب شائع کی ہے عبداللہ جان جمال الدینی کی زندگی اور فکر پر. ایک سیمینار کیا تھا اور سیمینار کے جتنے مواد وہاں پڑھے گئے تھے تو ہم نے یکجا کر کے اس کو ایک کتابی شکل میں اپنے ادارے کے توسط سے شائع کیے تاکہ چیزیں ضائع نہ ہو جائیں اور لوگوں تک ایک ڈاکومنٹڈ پوزیشن میں ان کو پڑھنے میں ملے. میرے علاوہ مثلا یہاں جو اب اس وقت تو میرے ادارے کے پہلے میں اس کو اس کے پریزیڈنٹ ہوا کرتا تھا, اب کے تو عارف نور صاحب ہیں اس کے پریزیڈنٹ ہیں, اور نئے جو نیو کامر ہیں ہم جو لڑکے ہم نے تیار کر رکھے ہیں تاکہ فرسٹ لائن, سیکنڈ لائن, تھرڈ لائن لیڈرشپ کے لیے ان کو بالکل امپاور کرتے جائیں تاکہ آگے کا سفر جاری رہے. درہ خان ذاکر ہیں, نبیل رشید ہیں, مثلا خلیل حیدر ہیں, ماسٹر رمضان جامی ہیں. اس طرح مختلف لڑکے, شاہینہ رشید ہیں جو فائن آرٹ سیکشن میں یہاں انہوں نے 2 روزہ ورکشاپ بھی کنڈکٹ کیا تھا اور اچھا خاصا سیشن بھی کیا تھا انہوں نے. تو یہ سلسلہ یوں ہی جاری ساری ہے اور اچھے خاصے دوست احباب بھی ہیں. ذاکر نور صاحب ہیں, وہ انجینئر ہیں, نبیل رشید انجینئر ہیں. تو انجینئرنگ سیکشن میں ہیں, کوئی اینتھروپولوجی سیکشن میں, کوئی فائن آرٹ میں ہے. البتہ ہر ایک اپنا اپنا اس میں انپوٹ ڈالتا جائے گا اور یہ سفر جاری ہے. اسی ادارے سے آپ اسی ادارے کا کریڈٹ کہہ سکتے ہیں, اس کی ایک مائل اسٹون کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر اکبر شعبان صاحب ابھی تو پوسٹ گریجویشن کے لیے کراچی گئے ہوئے ہیں, تو اسی ادارے سے نکلے. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی, ناول. اکبر شعبان صاحب ہیں, وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں اور تربت میڈیکل کالج میں وہ لیکچرر ہیں, پڑھاتے بھی ہیں. اب کے پوسٹ گریجویشن کے سلسلے میں چائلڈ اسپیشلائزیشن کے لیے کراچی میں تعلیم پا رہے ہیں. نبیل رشید صاحب ہیں, وہ بھی پڑھاتے ہیں یہاں کیمپس, گوادر کیمپس یونیورسٹی میں. ذاکر نور صاحب ہیں, جی ڈی اے میں انجینئر ہوتے ہیں. تو اسی طرح نذیر احمد ہیں, فائن آرٹ میں انہوں نے مینیچر پینٹنگ میں اسپیشلائز کیا ہے, بی ایس کیا ہے کراچی میں جامشوری یونیورسٹی میں, دا سینٹر آف ایکسیلنسی میں. تو اب کہ وہاں سائیکیٹری سیکشن میں آرٹ کے حوالے سے جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, بولان میڈیکل جو ہاسپٹل ہے اس کی سیکشن میں وہ اپنا وہ کام کر رہے ہیں, وہ سرو کر رہے ہیں. تو مختلف لوگ یہاں سے نکلے, انہوں نے اچھا خاصا کنٹریبیوٹ کیا اور سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور ادارے کا جو کنٹریبیوشن رہا ان کے بنانے سنوارنے, ان کی ذہن سازی میں, ان کی کردار سازی میں, وہ تو رہا. اب کے ادارے کے بعد معاشرہ سازی کے عمل میں یا ذہن سازی کے عمل میں تو اپنے اپنے ادارے میں جس طرح سرو کر رہے ہیں تو بڑا خوش آئند ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ اپنے طلباء کو, خاص طور پہ گوادر کے طلباء کو یا بلوچستان کے طلباء کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ گوادر کے طلباء یا بلوچستان کے طلباء کے لیے بڑا اہم پیغام تو یہ ہے کہ آج کی دنیا کے جو تقاضے ہیں, ان کی ضرورت ہے, ان کو ذہن میں رکھے اور ان کی چیلنجز کو دھیان میں رکھے, ان کی معاملات کو کس طرح دیکھنا ہے اور کس طرح خود کی تیاری کرنا ہے. البتہ ایک کمیٹڈ پرسنالٹی کے بیس پر خود کو تیار رکھیں
اور محض کیریئر کو بنیاد بنا کے زندگی کرنے کی بابت مت سوچیں. کیریئر تو زندگی کے لیے ایک اسٹیپ ہی ہے، اس کے بعد کا سفر جاری رہنا شرط ہے. اس لیے آپ اس کو کمٹمنٹ کی بنیاد پر جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی گئے تو آپ اپنے فکر کو، اپنے سوچ کو، اپنے جو آپ کے اندر جو اسکل ہے، آپ کی جو ایجوکیشن ہے، جو نالج ہے، آپ اس کو ٹرانسفر کریں اپنے دوسرے، تیسرے یا چوتھی نسل کے لیے اس کی تیاری کے سلسلے میں. تو اس سطح پر ظاہر ہے آپ اپنی سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے، اپنے قوم کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے، ایک برتر معاشرہ سازی کے عمل میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں. تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک برتر زندگی کی صورتیں در آئیں گی.